गुड आफ्टरनून अमीर फैसल साहिब और मुगल उजाला साहिबा। तो मैं हाजिर हूँ, मैं पहुँच चुका हूँ। तो आप मुझे बता रहे हैं कि कब आप शुरू करेंगे। Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu to all dear group members of Pure Discussion Group. हम आज एक बार फिर से मोहतरम जाहिद खान साहब का पुरखुलूस इस्तकबाल करते हैं, उनको वेलकम कहते हैं और सवाल और जवाबात की नशिस्त का इंशाल्लाह बाकायदा आगाज करते हैं। और मुझे ये अनाउंसमेंट करते हुए भी बहुत खुशी है कि माशाल्लाह इस वक्त बहुत सारे लोग मोहतरम जाहिद खान साहब के और मुगल बैंक के सवाल और जवाब को बहुत सीरियसली सुन रहे हैं और अपने पास रिकॉर्ड्स भी कर रहे हैं और डिफरेंट लोगों अपने पास सेव रिकॉर्ड कर रहे हैं और बहुत अच्छी बात है। और मोहतरम जाहिद खान साहब की तालीमात टोटली अगर उसकी जड़ बुनियाद देखी जाए तो सिर्फ और सिर्फ एक खुदा के वजूद पर और खुदा और इंसानियत के रिश्ते के प्यार और जज्बात के ऊपर ही है। और इस तालीम में किसी को भी अपनाने में या किसी को भी अपने अपने रिलीजन पे रहते हुए भी समझने में सोचने में कोई दिक्कत नहीं है। बहरहाल मुगल मैम से ही अपील करेंगे कि वो सवाल जवाब की नशिस्त शुरू करेंगी। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। शुक्रिया फैसल भाई मुझे मौका देने का और जाहिद खान साहब को भी। मोहतरम जाहिद खान साहब, सबसे पहला सवाल मेरा ये है कि बास लोग आपकी तालीमात को सुनने या पढ़ने के बाद ये कहते हैं कि अल्लाह ताला को मानने का हुक्म है, जानने का नहीं। लेकिन आपने अपनी किताबों में उसकी जात के बारे में बहुत कुछ बयान किया है कि वो कैसे लाशऊर से शऊर में आया, अंधेरों से निकला, उसने रोशनी की तख्लीक की वगैरह वगैरह। क्या ये सब गैर जरूरी नहीं, जबकि खुदा को सिर्फ मानने का हुक्म है, जानने का नहीं? मानने के बाद अगर ये जानते तो आज मजहब ना होते, क्योंकि मानने तक तो अंधे हैं और जानने के बाद ये बीना हो जाते हैं रूहानियत में। और ये फिर अपने कुरान से भी अंधों जैसा मामला करते हैं, क्योंकि कुरान कहता है अहले इल्म वो हैं जो जितना तकवा और खुदा की मार्फत को जानते हैं। तो देखते नहीं कि ये कुरान क्या कहता है इनका, ए नफ्से मुतमइन्ना या अय्युहन नफ्से मुतमइन्ना अर्जी इला रब्बुकी। रब कह रहा है मेरी तरफ आओ, वो पुकार रहा है कि मुझसे मिलो। तो क्या ये जानना नहीं होगा? और फिर ये भी बताता है कि मैं तुमसे राजी, तू मुझसे राजी। ये बातचीत कर रहा है खुदा। तो ये मानना है या जानना है? जी मोहतरम, बहुत शुक्रिया। यहाँ एक सवाल पैदा होता है कि खुदा की मार्फत इतनी लामतनाही है कि इंसान अपने महदूद शऊर के साथ कितनी भी कोशिश करे उसको जान नहीं सकता। इसलिए सूफिया ने कहा कि खुदा की मार्फत से आजिजी का इकरार ही मार्फत है। इस बारे में आप क्या? खुदा की सफात और उसके इल्म मार्फत वहां तक तो एक मुकाम भी है जहां नहीं समझ पाता इंसान, लेकिन एक हाल शुरू होता है मुकाम के बाद, जिसे आपका कुरान भी बयान करता है, अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। जो खुदा के हो गए वली, उन्हें ना खौफ है ना गम। तो मुकामात तक तो डर है, मुकामात तक तो नहीं समझ सकता, लेकिन हाल में मोहब्बत इलाही के अंदर वो बड़े राज अफशा कर देता है अपनी जात के बारे में। तो एक लंबा सफर है, उसकी असल चाबी जो है वो मोहब्बत इलाही है। इससे वो कुछ पता लगता है जो आपको
खरबों और ट्रिलियन सालों में नहीं पता लगेगा। तो देख लें कौन सा रास्ता जिससे वो मिल भी जाए और खुद ही बता दे अपना पता। वो तो कहीं भी आजिज़ नहीं हुआ, बल्कि मज़ार पे लिखा हुआ उसके कि खुदा मेरा नौकर बन गया और अपनी जन्नत में अपने मस्कन पे मेरा झंडा गाड़ा। तो यहां तो वो आजिज़ नहीं हुआ। आजिज़ वहां हुआ जब खुदा ने ये कहा कि आगे चल, मैं तुझे मसीह बनाता हूं। वहां इसके मामले में जाके आजिज़ हो गया, वरना तो पता नहीं इसको क्या क्या और देना था और क्या क्या राज़े इलाही इस पे बताने थे। इसके मुतालिक जुनैद जो है वो बहुत कुछ और बता देते हैं, लेकिन फंसे रहे सारे इस्लाम के अंदर। जी मोहतरम, बहुत शुक्रिया। वलियों की बातें वली जाने, हम तो आम सादा से लोग हैं और सादा सी जो सादा सा सवाल जहन में आता है अपना इल्म बढ़ाने के लिए पूछ लेते हैं। अगला सवाल ये है कि अल्लाह ताला ने जब से ये दुनिया बनाई है उसने गुमराह करने वाला तो सिर्फ एक भेजा, यानी एक को मोहलत दी, जिसने मोहलत चाही कि मैं गुमराह करूंगा तेरी मखलूक को, और इस्लाह करने वाले 1,24,000 बकौल आपके 1,48,000 भेजे। लेकिन वो एक गुमराह करने वाला सब पर गालिब आ गया। ये क्यों कर हुआ, जबकि इस्लाह करने वालों के साथ फरिश्ते भी थे और खुद खुदा भी शामिल था? ये पहले सवाल का जवाब ये है कि सादा लोगों को मैं खुदा का बता के उनको भी वली बना रहा हूं। किसी को वली, किसी को नबी, किसी को सोलिहीन। अब ये 21वीं सदी का कमाल है। अब आते हैं आपके सवाल के दूसरे। यहां मार्फत की कमी है जो मोहम्मद साहब को इल्म नहीं दिया गया था, लेकिन हकीकत ये है कि बहुत सी कायनातें गिरी हैं। वो बद से बदनाम होता है ना, कि बद से बदनाम बुरा, और नाम आ गया इसका इब्लीस का। वरना फरिश्ते भी गिरे हैं, परियों की क्रिएशन भी गिरी है, जिन्नात भी गिरे हैं और मखलूकात भी। बल्कि अभी तक तो नबियों को यह भी नहीं पता कि उनकी फरिश्तों से पहले वो अनगिनत मखलूकात बना चुका था। तो ये इल्म महदूद है, बल्कि ईसा का भी महदूद है। इसीलिए तो खुदा की जात अब चाहती है कि मजहबी दुनिया से निकाल कर मुशाहिदात की दुनिया और रूहानियत में लाया जाए, और जो जो हमारे नबी मिल चुके हैं खुदा से और मखलूकात से, उनको भी उन पे ये बात आया हो गई है कि जैसे कोई एक होता है, क्या कहते हैं, जनरल, और उसके नीचे भी फौज होती है। इसी तरह एक का नाम लगता है, जैसे हिटलर था, लेकिन हिटलर की एक लॉबी थी बड़ी जबरदस्त, उसके बगैर हिटलर कुछ था ही नहीं। तो ये सब मिलजुल के गिरे हैं, नाम एक का आ गया। बल्कि हिटलर की लॉबी में भी ऐसे लोग थे जो हिटलर से भी 5 गुना आगे थे। तो यही तो रोना है इब्लीस का कि मुझे इंसानियत के अंदर शिकार बना लिया गया और मेरा नाम बदनाम है, मजमून। जी मोहतरम, जहाँ तक दीगर मखलूकात के गिरने का ताल्लुक है, फरिश्ते या और जो भी मखलूक थी,
چلے وہ ان کا ذاتی معاملہ ہے کہ وہ گرے، لیکن چونکہ جہاں تک قرآن حکیم کو پڑھتے ہیں تو یہ پتہ چلتا ہے کہ انسانوں کو بہکانے کا کام تو ابلیس نے خود اپنے ذمہ لیا تھا۔ تو اس لیے میں نے سوال میں یہ کہا تھا کہ وہ اکیلا 1,24,000 پیغمبروں پر بھی غالب آ گیا کہ وہ سدھارنے کے لیے آئے، یہ بگاڑنے کے لیے آیا، لیکن اس کی فتح ہوئی نہیں۔ اس بات کو دوسری طریقے سے بھی میں پیش کر دیتا ہوں۔ ابلیس کو شیطان بنانے کا بھی کام انسانی روحوں نے کیا ہے۔ یوں لے لے پھر اس کی ٹانگ بھی کھچوائی۔ سارے معاملات جو بگڑے ہیں یہ روحیں جو انسانی تھی یہ بگڑ چکی تھی۔ ان کی سیوا کرتا کرتا، خدا کے لحاظ کرتا کرتا اس کو گزر گئے تھے اربوں کھربوں سال۔ وہ بعد میں جا کے گرا۔ میں ہی اپنے آپ پہ غور کرتا ہوں تو 50 سال کے اندر کئی دفعہ میرا صبر کا پیمانہ لبریز ہو جاتا ہے، لیکن خاموشی اختیار کرتا ہوں، خدا کی طرف دیکھتا ہوں تو اس ابلیس کو شیطان بنانے والی بھی جو چیز تھی یہ انسانی روحیں ہیں۔ ذرا یہ بھی سن لیں، یہ اس سے بھی کڑوی سچائی ہے۔ اور نیلے پہ دہلا بھی یہ ہے کہ سخت مخالفت کرنے والے جو فرشتے تھے، جو کثرت میں تھے، پہلے تو انہوں نے آرگومنٹ کیے، وہ پھر کہتے ہیں نا کہ مجبوری ہے، انہوں نے ایک ایک چیز کھول کے مخالفت میں بیان کی ہے انسان کے۔ تو مجبوراً اگر سجدہ کر بھی دیا تو آدھوں نے سجدہ کیا، آدھوں نے سجدہ نہیں کیا، تو یہ کلہ نہیں ہے، یہ تو ایک ریپرزینٹیو کر رہا ہے۔ جیسے آپ کے صدر ہیں وہ ریپرزینٹیو کر رہے ہیں گورنمنٹ کو، تو ان کے آگے پیچھے بھی دیکھ لیں، اگر وہ نہ ہوں تو آپ کے صدر کیا چیز ہے؟ تو اس نے کلہ چیلنج نہیں کیا تھا، اس نے اگر کہو گی تو پھر میں اور بھی باتیں بتا دوں گا آپ کو کہ جو اس سے بھی زیادہ خطرناک ہو۔ محترم، اول تو ہم یہاں بیٹھے اس لیے ہیں کہ خطرناک سے خطرناک ترین باتیں سن لیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس بگڑی ہوئی انسانیت کو جو ابلیس کی بھی باپ ہے آپ راہ راست پر لا سکیں گے، جس کو 1,24,000 پیغمبر راہ راست پر نہیں لا سکے؟ بڑی بڑی مخلوقات پر جب وہ بگڑی اور ایک وقت آئے کہ ان کا سر دیوار پہ لگا نا جا کے، تو پھر ان کے ہوش ٹھکانے آئے۔ بغاوت کہاں تک کر سکتا ہے انسان خدا سے؟ تو یورپین بڑی خوشحال مٹیریل دنیائی زندگی ہے، تو اب ایک وقت آیا کہ سب کچھ ہے لیکن سر دیوار پہ لگا ہے کہ یہ سب چیزیں ہو کر بھی کسی چیز کی کمی ہے۔ اب وہ یہ اقرار کرتے ہیں، بس جب بھی سر دیوار پہ لگتا ہے اور انسان کے دماغ کی تھجیاں بگڑتی ہیں تو پھر وہ سوچنے پہ مجبور ہوتا ہے کہ وہ کس چیز کی کمی ہے، وہ کیا ہے جو میں پوری نہیں کر سکا۔ بس یہیں سے روحانیت شروع ہو جاتی۔ میری نگاہ کے سامنے جیسے آپ دنیا کے ورلڈ باکسر ہیں تو وہاں ہزاروں لاکھوں لوگ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں ایسا کر ایسا کر، لیکن جو دنیا کا مشہور باکسر ہوتا ہے، لڑنا ہوتا ہے، وہ ایک ہی آواز سنتا ہے اپنے ٹرینر کی، میں وہی بات کرتا جاؤں گا جو میرا خدا مجھے کہہ رہا ہے۔ تو میرے خدا نے یہ کہا ہے کہ پردے کے پیچھے کہ جو وہ سب انبیاء کا خدا ہے کہ میں جیت گیا، میں نے وہ راز الہی بتا دیے۔ اب انسانیت کہیں جب وہ سنے گی یہ راز الہی، اور جب
خدا کی گریوٹی ان کو کھینچے گی مشاہدات کے اندر اور سفر میں، تو خدا نے کہا اب اس تعلیمات کو پھیلا دے. وہ وعدہ پورا ہو گیا اور یہ خدا کی دنیا اب آ گئی. تو خدا نے کہا آ گئی تو وہ آ گئی. اب یہ کوشچن آف ٹائم ہے. میں ہوتا کلّا اور خدا کچھ نہ کہتا تو میں کیا ہوں؟ جی محترم، بہت بہت شکریہ. خدا کرے کہ اس کی دنیا جلد سے جلد آ جائے. میرا اگلا سوال یہ ہے کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے جنوں اور انسانوں کو محض اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. اس آیت کی مختلف لوگوں نے مختلف تفسیر کی ہے. آپ اس کی کیا تفسیر کرتے ہیں؟ جی ہاں، قرآن کہتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. میں نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادات کے لیے پیدا کیا. عبادت ایک درخت ہے اور محبت الہی اس کا پھل ہے، اور درخت اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے. تو جو درخت پھل ہی نہیں لے کے آتا تو وہ جھانج اور پونج ہے، کچھ بھی نہیں ہے. ایسے درخت نے اپنا وقت ضائع کر دیا. اس لیے اس عبادت کو یوں لے لیں آپ جیسے پرستش پوجا پاٹ کسی کی. جب کوئی کسی کے لیے پرستش اور پوجا پاٹ میں جاتا ہے تو اس کی عبادت کے بعد پھر وہ خدا کی وہ دنیا شروع ہو جاتی ہے جس کو کہتے ہیں اس لیے خدا نے ان کائناتوں کو بنایا تھا. جی محترم، میرا اگلا سوال یہ ہے کہ لوگ انبیاء سے معجزے مانگتے ہیں، ان کی تعلیمات نہیں پوچھتے. اس کی کیا وجہ ہے؟ ایک واقعہ میں نے پڑھا تھا کہ ہارون رشید جو تھا خلیفہ بادشاہ، اس کے دربار میں بھی ایک شخص نبوت کا دعوے دار پیش کیا گیا. تو ہارون الرشید نے اس سے کہا کہ تو مجھے موسیٰ کی طرح کوئی معجزہ دکھا. تو اس شخص نے کہا کہ پہلے تو فرعون کی طرح خدائی کا دعویٰ کر، پھر میں معجزہ دکھاتا ہوں. تو جس پہ ہارون الرشید خاموش ہو گیا. تو یہ تو خیر واقعہ ویسے بیچ میں آ گیا. میرا مقصد یہ تھا کہ لوگ تعلیمات کیوں نہیں پوچھتے، معجزے کیوں مانگتے؟ یحییٰ جسے آپ یحییٰ اسلام کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں انجیل میں کہ اے بنی اسرائیل، تم اپنے آپ پہ فخر مت کرو. تمہارے درختوں کی جڑ پر کلاڑا رکھا ہوا ہے، یعنی کہ وہ کاٹ دے گا تمہیں، کیونکہ تم پھل تو لے کے ہی نہیں آئے. بلکہ پتھروں سے بھی وہ قوم لے آئے گا جو اپنے پھل پیش کرے گی. تو گل یہاں پہ آ کے مک جاتی ہے کہ وہ پھل کیا ہے. خدا اندھیروں سے باہر آیا تو وہ محبت الہی کے لیے باہر آیا، اور اگر انسان اندھیروں سے باہر آئے گا تو اسے بھی محبت الہی کے اندر جانا پڑے گا. تب جا کر مشاہدات اور سفر اور جنتوں کی اور تمام جہانوں کی خبر ہوگی، ورنہ اس کی خیر نہیں. موت کے بعد روحیں بھی بڑی عجیب عجیب دنیاوں میں جاتی ہیں، پھر کہتی ہیں کہ ہمیں واپس بھیجو. جب سرداران مکہ نے دارالحجر، وہ جو مقام تھا، وہاں بلایا محمد صاحب کو، محمد رسول کو، تو وہ طرح طرح کے معجزے مانگنے لگے. اور محمد صاحب ہر بار میں یہی کہتے تھے میں قرآن لے کے آیا ہوں، اسی میں سارے معجزات ہیں، تم مان جاؤ گے، اس تعلیم پہ چلو گے،
تو تمہارے لیے اگلی دنیا بھی کھل جائیں گی. لیکن وہ معجزے ہی مانگتے رہے. جو انکاری اور شیطانی ہوتے ہیں نا وہ معجزے مانگتے ہیں. یہی بات آ کے ختم ہوئی عیسیٰ پر کہ اس میرے وقت پہلے تو معجزے دکھائے. کیوں دکھائے معجزے؟ پھر آخر میں یہ بات کہی کہ اس وقت کے زناکار اور جھوٹے لوگ اور خبیث مجھ سے معجزے مانگتے ہیں لیکن ان کو کوئی معجزہ نہیں دکھایا جائے گا. تو بھی پہلے کیوں دکھایا پھر؟ سوائے ایک کے کہ یونس متی مچھی کے پیٹ میں گیا اور پھر زندہ سلامت واپس آیا. تو نہ بتاتا پھر معجزے بات، خدا کی باتیں بتا دیتا تاکہ مسئلہ حل ہو جاتا انسانیت کا اور آنے والا. جی محترم، شکریہ. آپ اکثر فرماتے ہیں کہ درخت اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے، اور اس کا آپ مفہوم یہ کرتے ہیں کہ جو بھی نبوت کا دعوے دار ہو آپ اس کی تعلیمات کو دیکھو کہ ان کی تعلیمات میں نیا پن کیا ہے. یہی محاورہ مرزا غلام احمد قادیانی صاحب بھی استعمال کرتے رہے اپنے بارے میں کہ درخت اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے، لیکن وہ اس کا مفہوم یہ لیتے تھے کہ اس سے تم یہ دیکھو کہ جو لوگ مجھ پر ایمان لائے ہیں وہ کتنے نیک صالح اور تقوی شعار ہو گئے ہیں. کیونکہ ان کی تعلیمات میں تو ایک نئی بات صرف اتنی ہی تھی کہ انہوں نے کہا کہ میں قرآن سے یہ ثابت کر کے دکھاتا ہوں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں اور وہ زندہ آسمان پر نہیں ہیں. اس کے علاوہ تو باقی کوئی بھی ایسی نئی بات نہیں تھی. دوسرا، انہوں نے جہاد کو موقوف کر دیا اور کہا کہ یہ زمانہ جو ہے اس میں جہاد نہیں ہو سکتا. تو اس کے علاوہ تو ان کی تعلیمات میں اور کوئی نئی بات نہیں تھی. تو اس بارے میں آپ کیا نیک لوگ تو ہر نبیوں میں ہوتے آئے ہیں، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. اور حقیقت جو خدا ہمیں دکھانا چاہتا ہے وہ کیا ہے؟ جب میں نے کہا کہ درخت اپنے پھلوں سے پہچانا جاتا ہے تو اس کا مضمون خدا نے مجھے یہ دیا کہ اب نیک لوگ نہیں، یہ تو ہوتے رہے ہیں، اب یہ زمانہ انبیاء کا ہے. اور پھر خدا نے کر کے بھی دکھا دیا، اور 15 سے زیادہ اب انبیاء اسی ایک انسانیت کے خاندان میں آ گئے ہیں. اور ہمارے جتنے بھی ہزاروں ماننے والے ہیں ان کے پاس اتنی مشاہدات ہیں اور ان کو خدا نئی سے نئی معرفت الہی دے رہا ہے. ہاں، اس نے غلام احمد قادیانی نے یہ بھی کہا تھا کہ ابھی اور آئیں گے مسیح، اور دوسری طرف محمد صاحب کی طرح اپنا دروازہ بھی بند کرتا رہا. میں آخری نور ہوں، میں خدا کی سب راہوں میں آخری راہ ہوں. اور پھر بہت سی باتیں ایسی بھی کہیں کہ یہ کھلا تھا دروازہ نبوت کا صرف میرے لیے، اس کے بعد پھر بند ہو گیا، یعنی کہ ایک شخص کے لیے کھلا تھا. تو اسی لیے تو جماعت احمدیہ پہ مصیبت ہے. وہ یہ تو مانتے ہیں کہ نبی آ سکتا ہے لیکن وہ محدود کر دیتے ہیں. ایسے محدود کرتے ہیں خدا کو جیسے ایک ڈڈو دوسرے ڈڈو سے ملا تو اس نے کہا جہاں سے میں آیا ہوں وہاں پانی زیادہ ہے. اس نے کنویں کے کئی چکر لگائے، کہا اتنا اتنا، اس نے کہا نہیں اس سے بھی زیادہ. اس نے کہا پھر دکھا، تو دوسرا ڈڈو جاتا تھا دریا کے پاس. تو ان کا نبی جب ہی آ سکتا ہے جو قرآن کی اطاعت کرے، محمد صاحب کی اطاعت کرے. لیکن ان کو یہ نہیں پتا کہ خدا کی اطاعت جو قرآن بھی کہہ رہے ہیں اور عہد کسی کے ساتھ ہی نہیں ہے. محمد کی شریعت کو ختم کر کے بھی نبی آ سکتا ہے اور محمد کے قرآن کو ختم کر کے بھی تمام کر کے آ سکتا ہے.
بلکہ وہ میں نے پچھلی دفعہ کہا تھا، گواہ مدی سست اور گواہ چست. نور الدین کہہ رہے ہیں کہ اگر غلام احمد قادیان قرآن کو منسوخ کر دے تو ہمارے لیے منسوخ ہی ہے. وہاں پہ بہت سی باتیں کھلی بھی تھیں، لیکن غلام احمد قادیان عشق محمدی میں یوں ڈوب گئے کہ بیچارہ نور الدین بھی کچھ نہیں کر سکا، جیسے کسی شاہین کے پاؤں میں زنجیر ڈال دی جائے. تو یہ زمانہ جو ہے مشاہدات اور روحانیت الہی کا ہے، جو پوری انسانیت کے لیے ہے. تو یہ زمانہ نیکی سے کھربوں گنا زیادہ اچھا محاورہ ہے. سوری، یہ میں ویڈیو لیٹ کر رہا ہوں. اور ساتھ ساتھ غلام احمد قادیان ان نبیوں پہ بھی لعنت ملامت کرتا رہا، ان کو چیلنج کرتا رہا کہ جو قرآن اور محمد کی اطاعت سے باہر آئے. یہ کام تو غلام احمد قادیان کا نہیں تھا، کیونکہ غلام احمد قادیان نے ٹھیکہ نہیں لیا ہوا نبیوں کے کہ وہ کیسے آئیں گے. یہ بات تو خدا پہ ہے، یہ ٹھیکہ تو فرشتوں نے بھی نہیں لیا، خدا نے لیا ہوا ہے یہ چیز. تو یہ رسم بھی غلام احمد قادیان نے ڈالی ہے کہ محمد کی اطاعت میں آئے گا، ذلی ہوگا، بروزی ہوگا. یہ بالکل غلط ہے. نہ ذلی ہوگا، نہ بروزی ہوگا، نہ محمد کی اطاعت میں آئے گا اور نہ فرشتوں کی اطاعت میں آئے گا. وہ آئے گا تو اس کا خدا اس کو چنے گا اور خدا اس کو بتائے گا کہ میں نے تو یہ چنا ہے. عیسیٰ جو تھا وہ موسی محمد کی شریعت میں نہیں آیا، بااختیار نبی. جی محترم، شکریہ. اصل میں مسلمان کہتے ہیں کہ الیوم اکملت لکم دینکم والی جو آیت ہے، اس کے ہوتے ہوئے جب دین مکمل ہو گیا اور اس کے بعد کوئی ایسی بات بھی نہیں بتائی گئی کہ مزید کچھ آئے گا، تو اس وجہ سے پھر وہ کہتے ہیں کہ یہی فائنل ہے. اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ یہی تو رونا عیسائیت کا ہے کہ عیسائیت کی تعلیمات کے بعد کوئی تعلیمات نہیں آ سکتی. اور محمد صاحب کو یہ رونا یہاں بھی آتا ہے اسلام میں کہ تمہارا دین مکمل کر دیا ہے. دین سے مراد راہ ہے. ایک منزل پہ جانے کے لیے کئی راہیں ہو سکتی ہیں، ضروری نہیں کہ ایک ہی راہ ہو. منزل مقصود خدا کی ذات ہے. تو یہاں بتایا جا رہا تمہارے لیے مکمل کر دیا ہے اس راہ پر. اور اس راہ کے اندر کچھ مقامات بھی بتا دیے گئے ہیں قرآن میں. پہلا یہ کہ بن دیکھے ایمان، یعنی کہ پازیٹو ہو جاؤ. اس مذہب کی دنیا میں نیگیٹو ایٹیٹیوڈ سے قدم رکھو گے تو کچھ. پھر یہ بھی مثال دی کہ 3 دفعہ کا جو تقوی گزار ہوگا وہ جو چاہے کرے، اس پہ شریعت بھی لاگو نہیں ہو سکتی. اس مضمون کو دیکھ لیں آگے جا کے، وَلِلْبَشَرِ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. ہم خوشخبری دیتے ہیں. یہاں سے اب روحانی اندھا پن دور ہو رہا ہے. پھر اس سے آگے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون ولا هم یحزنون. اولیاء اللہ جو ہیں ان کے سارے خوف و غم گھبراہٹ اسی دنیا میں دور کر دیتا ہے. وہ کیسے دور کرتا ہے؟ یہ دوسرا مرحلہ ہے کہ ان کو آگے لے جاتا ہے مشاہدات کی دنیا میں. پھر تیسرا مقامات جو ہے جو قرآن بتا رہا ہے کہ اے نفس آرام یافتہ اپنے رب کی طرف چل. تو یہ تو پہلی سیڑھی پہ جا کے رک گئے اور اپنا پانی گندا کر بیٹھے سوائے چند کے. تو یہ تو منزل پہ نہیں پہنچے، اپنی راہ جو دی گئی تھی ان کو اس پہ ہی نہیں پہنچے.
جی محترم، بہت بہت شکریہ۔ ایک اور سوال میرے ذہن میں آیا کہ یہ جو بہائی مذہب ایران سے شروع ہوا اور ادھر یہ جماعت احمدیہ ہندوستان سے شروع ہوئی، اور ان کا جو ٹائم ہے وہ بھی تقریباً آگے پیچھے کا ہے۔ بہائی مذہب کا ذرا پہلے کا ہے اور احمدیت کا ذرا بعد کا ہے۔ لیکن مجھے جہاں تک یاد پڑتا ہے، بہت زیادہ تو مجھے معلوم نہیں ہے بہائی مذہب کی، لیکن مجھے یہاں تک یاد پڑتا ہے کہ انہوں نے بہاء اللہ صاحب نے قرآن کریم کو غالباً منسوخ کر دیا ہے، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ 1000 سال کے بعد جو بھی مذہب خدا تعالیٰ کی طرف سے آیا ہوتا ہے وہ دوبارہ آسمان کی طرف، اوپر کی طرف چڑھ جاتا ہے۔ تو لیکن مرزا صاحب نے کہا کہ نہیں، مطلب یہ کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں ہی نبوت مل سکتی ہے۔ تو بہاء اللہ صاحب کا مذہب بھی ویسٹ میں بھی غالباً کافی پھیلا، اور دنیا بھر میں کافی لوگ ہیں اس کے بھی ماننے والے۔ تو اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ کی کیا معلومات ہیں بہائی مذہب کے؟ بھائی روتے ہیں کہ ہماری تعلیمات چرا لی غلام احمد نے، قادیان نے، اور عیسائی روتے ہیں کہ محمد صاحب نے چھڑا لی، اور یہودی روتے ہیں کہ عیسائیوں نے چھڑا لی۔ ان کا رونا پتہ نہیں کہاں پہ جا کے ختم ہوگا۔ لیکن مذہب آسمان پہ نہیں جاتا، آسمان پہ چڑھتا تو خدا کی دنیا نہ آ جاتی، بلکہ یہ قبر کی طرف چلا جاتا ہے، یعنی اس کا پانی گندا ہو جاتا ہے اور روحانیت مر جاتی ہے، یہ ہے۔ لیکن بہاء اللہ کی جو تعلیمات میں نے ایک چیز پائی، وہ خدا کی آئیڈینٹی میں بڑا کنفیوز ہے۔ تو کبھی موقع ہوا یا میں ویڈیو بنا دوں گا کہ چلتے چلتے کہاں سے کہاں پہنچتے ہیں۔ ہاں، ان کے سینٹر ہیں اسرائیل میں بھی، اسپین میں بھی، اور جرمنی کا تو مجھے نہیں پتا، لیکن ان کے سینٹرز ہیں۔ بڑی دیر کر دی مہرباں آتے آتے، خدا کا جو گول ہے انسانی تقدیر کا، وہ یہ ہے کہ اس زمین پر خدا کی منشا پوری ہو جائے، وہ کوئی کرے، وہ عیسیٰ ہو، موسیٰ ہو، محمد ہو یا کوئی ہو۔ اور منشا کو پوری کرنے کے لیے آج عیسائیت ہر اتوار روتی پیٹتی ہے، تیری منشا پوری ہو آسمانوں پر جیسے زمین پہ ہے، یعنی کہ آسمانوں پہ جنتوں میں ہے، پوری ہو چکی۔ لیکن پتہ نہیں ان کو کہ وہ منشا کیسے پوری ہوگی۔ اب وہ راز الہی میں کھول رہا ہوں کہ یوں ہوگی۔ وہ آسمانی باتیں جو وہ بتا کے نہیں گیا تمہارا عیسیٰ، وہ یہ ہیں، اور وہ یوں ہوگی پوری جیسے خدا کہہ رہا ہے۔ وہ سب کچھ بتا دے جو میں نے بتایا تو میری دنیا آ گئی۔ تو اب وہ راز الہی کی بارش بے تحاشا ہو رہی ہے، اور میں بتاتا ہی جا رہا ہوں کہ خدا یہ کہہ رہا ہے، خدا یہ کہہ رہا ہے، خدا یہ۔ جی محترم، شکریہ۔ یہ آپ کی آڈیو مجھے بڑی انٹرسٹنگ لگی کہ مختلف لوگ روتے ہیں کہ فلاں نے ہماری تعلیمات چرا لی اور فلاں نے ہماری تعلیمات چرا لی۔ ایک بات میں یقین سے کہہ سکتی ہوں کہ آپ کے بارے میں کبھی کوئی یہ نہیں کہہ سکے گا کہ زاہد خان صاحب نے ہماری تعلیم چرا لی تھی۔ یہ کریڈٹ آپ کو جاتا ہے کہ آپ کی تعلیمات بالکل اپنی قسم کی نئی، انوکھی اور نرالی ہیں۔ اس کے بارے میں کوئی بھی یہ کلیم نہیں کر سکتا کہ یہ ہماری تعلیمات۔ چلے، وہ تو میرا ایک کمنٹ ہو گیا۔ سوال میرا یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تو یہ کبھی بھی نہیں کہا تھا کہ میں اس لیے آیا ہوں کہ تمہارے گناہوں کا کفارہ ادا کرنے کے لیے صلیب پر چڑھوں۔ وہ تو پکڑے جانے سے پہلے بھی باغ میں رو رو کر دعا کرتے رہے کہ اے باپ، یہ پیالہ مجھ سے ٹال دے۔
اور صلیب پر بھی ایلی ایلی لما سبقتانی کا نعرہ لگاتے ہوئے ان کی گردن ڈھلک گئی۔ پھر یہ عقیدہ مسیحیوں میں کہاں سے آیا کہ وہ ہمارے گناہوں کے لیے انہوں نے کفارہ دیا اور وہ صلیب پر چڑھے، جبکہ وہ خوشی سے نہیں چڑھے۔ زندہ باد۔ یہ گواہی خدا نے آپ کے دل پہ ڈالی ہے، اور میں بہت ہی خوش ہوں کہ یورپ میں لوگ یہ بار بار کہہ چکے ہیں کہ مذہب والے کبھی بھی کلیم نہیں کر سکیں گے کہ ان کی تعلیمات میں نے چرا لی، کیونکہ جو تعلیمات آپ لے کے آئے ہیں، مذہب والوں کو ان تعلیمات سے نفرت ہے، تو چرانے کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ تو یہ باتیں میں بارہا یورپ سے لوگ جب مجھے لکھتے ہیں وہ بتاتے ہیں، اور وہ یہ بھی بتاتے ہیں کہ آپ کی تعلیمات پڑھ کے ہم مذہب کے بھی نہیں رہے۔ اب آپ کے پاس تو آتے آتے وقت لگے، لیکن مذہب چوکے بھی نہیں رہے ہم۔ اب عجیب ہی حالت طاری ہو گئی ہے۔ تو یہ بات خدا نے آپ کے دل میں ڈالی، اور خدا آپ پہ اپنی عنایت رکھے۔ دیکھیں نا کہ ایک درد مجھے ہو رہی ہو سر میں اور گولی آپ کھا لیں تو آپ کو مجھے کیا فائدہ ہوگا؟ بار بار عیسیٰ ابن زکریا کہتے ہیں کہ میں خدا کی بادشاہت قائم کرنے کے لیے آیا ہوں۔ او فرسی اینڈ صدوقی یو شٹ دی کنگڈم آف گاڈ بیفور مین۔ او فرسی اور صدوقیو، تم خدا کی بادشاہت کو روکتے ہو، نہ تم خود داخل ہوتے ہو نہ اوروں کو داخل ہونے دیتے ہو۔ تو یہ جو شروع کے واقعات ہیں، حتیٰ کہ کراس پہ بھی کہا کہ باپ یہ پیالہ ٹلا دے، تو جو شخص کفارہ دینے کے لیے آئے وہ تو مرنا چاہتا ہی نہیں ہے، وہ تو باپ کی منتیں کر رہا ہے کہ یہ پیالہ ٹلا یہاں سے، میں زندہ رہنا چاہتا ہوں۔ تو یہ جو گھڑا ہے یہ عیسائیت کی شیطانیت ہے، یوں کہہ لیں۔ اور یہ جیسے سنی اور شیعہ ہوتے ہیں، اور یہ بعد میں 400 فرقے، یہ ان کی معراج ہے، گھڑ گھڑ کے انہوں نے یہ گھڑا، اور اس کا جو فاؤنڈر ہے وہ پول ہی سب سے زیادہ دشمن تھا عیسیٰ کا، جسے ساؤل بھی کہا جاتا ہے۔ اور یہ وہ شخص ہے، پکڑوانے والا تو یہودا ہے، لیکن سولی پہ لٹکوانے والا اور عدالتوں میں مقدمہ جیتنے والا یہ ساؤل ہے۔ پھر اس نے ہزاروں لوگ بھی مارے، عیسیٰ کی سخت مخالفت کی عیسیٰ کی زندگی میں، اور پھر یہ جب ایمان لے کے آتا ہے تو اس کی عقل بھی بہت زیادہ تھی، اس نے کہا عیسیٰ تو چلا گیا۔ تو اب جو آسان طریقہ ہے مذہب کا وہ یہ تھا کہ جو بھی یہ یقین یا ایمان لے کے آئے گا کہ عیسیٰ مرنے کے لیے آیا تھا اور خون کا کفارہ ادا کیا تو وہ جنت میں جائے گا۔ تو یہ تعلیمات جو تھی اس نے پیش کی، اور اصل میں فاؤنڈر یہی ہے اس غلط عقیدے کا، اور یہیں سے مذہب کی بنیاد پڑتی ہے۔ ورنہ اگر عیسیٰ مشن پورا کر دیتے خدا کی بادشاہت کا تو نہ عیسائیت آتی نہ اسلام آتا۔ جی محترم شکریہ، لیکن آپ نے ایک جگہ بتایا تھا کہ یہ جو پال کو چننے والا بھی تو حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے، اور وہ حضرت عیسیٰ کی شکل میں پال کے خواب میں اپیئر ہوئے، اور وہ پتہ نہیں نابینا بھی ہو گیا تھا، اور پھر اس کی بینائی لوٹ آئی، اور پھر اس طرح کر کے مجھے کچھ صحیح طرح سے پورا واقعہ یاد نہیں ہے۔ تو یہ سارا جو سلسلہ تھا، پال کو جو یہ ذمہ داری لگائی گئی کہ اب وہ اس کو مذہب بنائے اور اس کے طور پہ چلائے، اور یہ عقیدہ پھر اس نے گڑھا یا اس کے دماغ میں ڈالا گیا، یہ سارا کیا؟ جس نے خدا کی دنیا لے کر آنی تھی وہ تو چلا گیا۔ اب عیسیٰ میری کتاب میں کہتے ہیں کہ اگر میں وہ کام کر دیتا یا وہ کراس اٹھا لیتا جو پاؤل نے اٹھائے تھے، تو آج انسانیت
کہتی او باپ، او جنت کے باپ، او خدا، او خدا. لیکن میں یہ کام نہیں کر سکا، لیکن مذہب نے، جو پاول نے کام کیا مذہب بنا کے، اب عیسائیت یہ کہتی ہے او چیزز، او چیزز، او چیزز. تو یہ معاملات یہ تھے، جیسے میں پہلے بھی بتا چکا ہوں، فرشتے خدا کی دنیا نہیں لا سکتے. مذہب شروع کر سکتے ہیں، تیاری کروا سکتے ہیں، لیکن جو خدا کی دنیا لے کر آئے گا وہ انسان کامل ہے، وہ فرشتے نہیں لا سکتے. تو جب خدا کی دنیا نہیں آئی تو پھر فرشتوں نے کام شروع کر دیا. تو اگر کوئی پول کے بارے میں خاص کوشچن ہے تو وہ میں بتا دوں. اس کی 3 دفعہ ملاقات ہوئی ہے. جب عیسیٰ ابن زکریا مشن چلا رہے تھے اور اس نے کتاب پہ بڑی بحث کی. یہ بہت بڑا عالم تھا یہ ساؤل، اور چاہتا تھا کہ تورات سے ثابت کریں کہ آنے والا جو عیسیٰ ہے مسیح وہ عیسیٰ ہی ہے. اور یہ بات ثابت نہیں کر سکے کیونکہ بائبل یہ کہتی کہ عیسیٰ کے آنے سے پہلے یحییٰ آئے گا. تو وہ ساؤل یہی پوچھتا تھا کہ ابھی تو الایہ نہیں آیا جو پرانا نبی ہے، تو کیسے آ گیا مسیح؟ تو یہ بڑا لمبا مضمون ہے، اور اس کتاب کی شریعت کے بلبوتے پہ سالس نے عیسیٰ ابن زکریا کو جھٹلا دیا تھا، اور پھر بڑا کام بھی کیا اس نے. اسرائیل میں بھی اور دماسکت میں بھی اور روم میں بھی پہلے مخالفت میں، اور کئی ہزار لوگ مارے بھی گئے. پھر جو اس نے انتقام لیے اسی کی بنا کے اوپر پھر عیسیٰ آئے، وہ آئے جبرائیل، وہ بڑے زور سے آئے اور یہ اندھا ہو گیا تھا. پھر ہنیا نے اس کو آنکھیں دی. آنکھیں کیا دی؟ اس کو صحت دی، یعنی کہ اس بیماری سے شفا دی. پھر یہ عیسیٰ ہو کر پھر یہ عیسائیوں کا مشن چلانا شروع کیا، اور پھر عیسائی مذہب. یہاں میں سوچ رہی تھی محترم کہ یہ کتنی سیڈ بات ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ موجود تھے اور ان کا مشن پال جو کبھی ان کا دشمن رہا تھا وہ چلا رہا تھا. مطلب یہ اگر فیل کیا جائے تو انسان کا دل دکھ سے بھر جاتا ہے کہ جس کے ذمے تھی خدا کی بادشاہی کو لانا، وہ بیچارہ دربدر ہو رہا ہے اور اس کا مشن کوئی اور چلا رہا ہے. باقی یہ کہ فیصل بھائی پتہ نہیں کہاں کسی جگہ مصروف ہیں. تو چونکہ ہمارے پروگرام کی ڈیوریشن 1 گھنٹہ طے ہوئی تھی اور اب تقریباً 1.25 گھنٹہ ہو چکا ہے، تو میرا خیال ہے کہ ہم اس کو وائنڈ اپ کرتے ہیں. گو کہ آپ سے بہت ہی دلچسپ اور علمی گفتگو چل رہی ہے. جی تو نہیں چاہتا وائنڈ اپ کرنے کو، لیکن مجبوری ہے. تو انشاءاللہ سوالات تو بہت سے ہیں، پھر انشاءاللہ نیکسٹ سیشن. جبرائیل مجھے بتاتے ہیں کہ سب سے پہلے میں نے پترس جو پہلا حواری تھا، پیٹر، اسے یہ مشن دینا چاہا تھا کیونکہ وہ زیادہ جانتا تھا ساؤل کی بنسبت عیسیٰ کو. لیکن وہ ٹس سے مس نہیں ہوا اور اس نے مشن نہیں لیا. تب جا کر، کیونکہ اس نے کئی مارے تھے، اپنا ایک رسول بھی مارا تھا اس نے، ساؤل نے، اور کئی ہزار عیسائی بھی مار دیے تھے، اور بعد میں یہ مشن چلاتا رہا. تو جب عیسیٰ نے تھامس کو بھیجا، یہ میری کتاب میں تفصیل سے واقعہ ہے، جا اور پتہ کر کہ کیا حالات ہیں. تو تھامس آیا اور گھوم گھما کے اس نے یہ پیغام دیا. اس نے کہا جو تیرے ماننے والے ہیں نا، جو تیرے 11 حواری تھے، ان میں سے ایک کو تو قتل کر دیا. یہ 11 نے مل کے اسٹیفن کو رسول بنایا تھا، اس کو تو قتل کر دیا. لیکن جو تیرا کٹر تھا دشمن ساؤل، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ عیسیٰ مرنے کے لیے آیا تھا، اور جو اس پہ ایمان لے کے آئے گا اور اس بات پہ یقین رکھے گا کہ خون کا کفارہ ہوا، وہ جائے گا جنت میں. تو عیسیٰ
इब्ने ज़करिया के चेहरे पे बड़ी गमज़दा मुस्कुराहट आई और आप खामोशी से फिर पहाड़ के टीले पे जा बैठे। तो ये तफसीलात मैंने बताई हैं कि क्या हुआ दिल पे सनम, तुम ना समझोगे बलम, बेवफा नहीं है हम, इस मोहब्बत की कसम। तो बड़ी गमज़दा कहानी है ये, और इस कहानी का इख्तिताम ईसाई मजहब आया और फिर इस्लाम आया, वरना दोनों की कोई गुंजाइश नहीं थी। बहुत बहुत शुक्रिया मुगल उजाला साहिबा। इंसानियत की मेराज यही है कि खुदा से मुलाकात करें। खुदा से मुलाकात के बाद एक बड़ा ही अनजान सफर और हसीन सफर है, एक इंतहाई खूबसूरत और दिल को खींच देने वाला सफर है। एक जहानों के जहान खुले जाते हैं और पीछे आए तो जमाने बदले जाते हैं। तो क्या क्या खुदा की नेमतें हैं, लेकिन ये उस दुनिया में कदम नहीं रखते कि बड़े अरमान से रखा है बलम, तेरी कसम, प्यार की दुनिया में ये पहला कदम। थैंक यू। बहुत शुक्रिया, बहुत जज़ाकल्लाह मोहतरम जाहिद खान साहब एंड प्रेजेंट एडमिन्स टीम एंड ऑल डियर ग्रुप मेंबर्स ऑफ प्योर डिस्कशन ग्रुप। अभी तो मैंने ये प्रोग्राम सारा मिस कर दिया है, बट इंशाल्लाह लिंक भी बन जाएगा, वीडियो वगैरह बना के मैं जरूर देखूंगा। आप लोगों का बहुत शुक्रिया, बहुत जज़ाकल्लाह सर, थैंक्स एंड ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ यू।